नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ISP के स्टूडियोज़ से रमज़ानुल मुबारक के ख़ुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है। इस सिलसिले में पहले प्रोग्राम में हमने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और उसकी बरकत के हवाले से बात की थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा की फ़जीलत। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माविया साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर मोहम्मद माविया साहब, आप माशाअल्लाह बहुत बड़े इल्मी स्कॉलर हैं और उलूम इस्लामिया के हवाले से आपकी इस सब्जेक्ट पर बड़ी ग्रिप है। तो रमज़ानुल मुबारक की जैसे बहुत सी फ़जीलत है, तो इसी तरह रोज़े की भी बड़ी फ़जीलत है। तो हमारे नाज़रीन को रोज़े की फ़जीलत के बारे में कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रमज़ानुल मुबारक आया। जी, हमें रोज़े जैसी नेमत अल्लाह ताला ने दोबारा दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और हम दुआ करते हैं कि इस पूरे रमज़ान में हम रोज़ा कमा हक़ हो ये फ़र्ज़ अदा करते रहें। रोज़े की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलत है। इसकी फ़जीलत के हवाले से बेशुमार अहादीस मुबारक हैं। आप अहादीस मुबारक आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि रोज़े की कितनी फ़जीलत है। यानी हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नेकी जो होती है उसका अजर 10 मिसल से लेकर 700 गुना तक होता है। सुभान अल्लाह। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो 700 गुना तक उसका सवाब मिलता है, उसका अजर मिलता है। लेकिन रोज़ा ऐसा है कि जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे लिए है। सुभान अल्लाह। अस्सौमुली व अना अज्ज़ी बिही, सुभान और मैं इसका अजर दूंगा। यानी अल्लाह ताला ने इसका अजर अपने पास रखा है और अपनी शायाना शान इसका अजर अता करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार के लिए 2 खुशखबरियाँ हैं। एक खुशखबरी तो ये होगी कि जब वो रोज़ा अफ्तार करेगा, उसने सारा दिन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक रोज़े की हालत में रहा और भूखा प्यासा और अपनी ख्वाहिशात को दबा कर रखा। जी, जिस चीज़ की आम दिनों में इजाज़त होती है वो भी नहीं किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। तो अब वो अफ्तार के वक्त जब बैठता है तो अफ्तारी का एक अपना एक मंज़र होता है, एक अपना सुरूर होता है, बड़ा खुशगवार माहौल होता है। तो उस वक़्त उसे एक खुशी मिलती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खुशी तो अफ्तार के वक्त होगी रोज़ादार की, और एक खुशी अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त होगी। सुभान अल्लाह। रोज़ादार को अल्लाह ताला ने इस नेमत से भी नवाजा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे अपनी मुलाकात का शरफ़ बख्शेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला से जब मुलाकात होगी। और देखें ना कि रोज़ेदार के बारे में ये कहा गया है कि रोज़ेदार के मुंह से निकलने वाली जो स्मेल है वो अल्लाह तबारक व तआला को कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद है। यानी इतनी बड़ी बात है कि रोज़ेदार को अल्लाह तबारक व तआला इतना पसंद करते हैं और रोज़ा क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला को सिफारिश करेगा। तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बहुत सारे दरवाजे हैं जी, उनमें से एक दरवाजे का नाम है अर्रियान। अर्रियान जी, अर्रियान का माना होता है सिराबी करने वाला। तो वो सिर्फ रोज़ादारों के लिए होगा। सुभान अल्लाह।
اس دروازے سے جنت میں صرف روزہ دار گزریں گے. صرف روزہ سبحان اللہ. اور وہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک آخری روزہ دار وہاں سے آخری روزہ دار نہیں گزر جائے. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے. جی ہاں بالکل. ایک اور حدیث شریف ہے, وہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک ایسا سرور آیا اور دل کیا کہ بس رمضان آتا رہے, اور بلکہ رمضان کے بعد بھی ہم روزہ رکھتے رہیں, کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا, نفسہ نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, تو اس وقت ایک دسترخوان لگایا جائے گا اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہوں گے. جی. لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ تو اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں. کیا بات. تو ان کو بتایا جائے گا یہ روزہ دار تھے. سبحان اللہ. یہ روزہ دار تھے اور اس لیے ان کے لیے دسترخوان, یہ اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن. ڈاکٹر معاویہ صاحب, پروگرام کے شروع میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. تو اس آیت کا کیا پس منظر ہے, اس کا کیا مفہوم ہے, اور اس آیت کی روشنی میں روزہ اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. قرآن کریم کا روزے کے ساتھ اور رمضان المبارک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن کریم کا نزول ہی رمضان المبارک میں ہوا. جی بالکل. رمضان المبارک سے اس کی ابتدا ہوئی, اور سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا بھی رمضان المبارک میں جاتا ہے. ہماری یہ 1400 سالہ تاریخ ہے کہ کوئی دن یا کوئی مہینہ, کوئی ہفتہ ایسا نہیں جس ہفتے میں اتنا قرآن کریم پڑھا جائے جتنا کہ رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے. بے شک. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کریم اس میں نازل ہوا. یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں نا کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے. یہ روزوں کا مہینہ بھی ہے, قرآن کریم کا مہینہ بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہی تھے, لیکن رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے, اور وہ اس وقت تک جتنا نازل ہو چکا ہوتا قرآن کریم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سنتے, پھر آپ سناتے ہیں ان کو, حضرت جبرائیل سنتے ہیں. انہیں سے کہتے ہیں قرآن کریم کا دور, قرآن مجید کا دور. جی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا اس میں تقریباً قرآن کریم مکمل ہو چکا تھا, کچھ ہی باقی تھا. تو اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل نے 2 دفعہ دور کیا. سبحان اللہ. 2 دفعہ ایک دوسرے کو سنایا. اور پھر قرآن کریم ہدایت ہے. اسی بات کو میں جوڑوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ساتھ. ایک حدیث شریف میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ, ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے. جی. وَبَابُ الْعِبَادَةِ صَوْمٌ, اور عبادت کا دروازہ وہ روزہ ہے. سبحان اللہ. سبحان. عبادت کا دروازہ روزہ ہے. یعنی اگر آپ روزہ رکھنے شروع کریں اور روزے کے جو تقاضے ہیں وہ آپ پورا کر رہے ہیں, روزہ خالی بھوکے رہنے کا نام تو نہیں ہے. جی بالکل. روزے میں تو اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے اپنی جو خواہشات ہیں اس کو مارنا ہے. جی بالکل. جو وہ چیزیں جن کی اجازت نہیں ہے ان سے تو آپ نے رکنا ہی رکنا ہے. جی بالکل. اس کی تو آپ بہت مضبوطی کے ساتھ اس رمضان میں اور روزے کی حالت میں پابندی کریں. جی. وہ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے, وہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. جن چیزوں کی اجازت ہے اور وہ حلال ہے ان سے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے, روکنے کا حکم ہے, تو آپ رکیں. بالکل. یہ حقیقی فلسفہ ہے روزے کا کہ آپ ان چیزوں سے رک جائیں تاکہ آپ کی بندگی ظاہر ہو جائے. جی. صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے, صرف بھوک پیاس, بلکہ بڑی مشہور مجھے یہ روایت یاد آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملے گا. یعنی روزہ رکھا ہے لیکن وہ ایسے علامتی طور پہ رکھا ہوا ہے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں. یعنی نہ غیبت سے بچے, نہ جھوٹ سے بچے, نہ بہتان سے بچے, نہ دیگر جو
گناہوں سے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا، جی تو پھر ایسے روزے کا تو کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف انہوں نے سوچا کہ ہم سحری کر لیں گے اور افطاری کے وقت کچھ کھائیں گے، درمیان میں نہیں کچھ کھائے پئیں گے، جی لیکن نہ نمازوں کا خیال کیا، جی نہ تلاوت کی، اور جس آپ نے فرمایا کہ غیبت، جھوٹ سے نہیں بچے، اپنی زبان کو غلط استعمال سے نہیں آپ نے بچایا. تبدیلی نہیں آئی، روٹین سے ہٹ کے رمضان آیا، روزہ رکھا ہے تو اس میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. تو جب کوئی تبدیلی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ تبدیلی نہیں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ قرآن مجید میں جو روزے کی فرضیت والی آیت ہے اور اس میں اس کا تقوی بیان کیا گیا ہے، تو اس بارے میں ہمارے ناظرین جی کو کچھ بتائیے. تقوی کے بارے میں ہی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جس ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ روزہ نام صرف بھوکے رہنے کا نہیں ہے. جی بھوکا روزہ کے تقاضے ہیں، جی روزے سے کچھ مطالبے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، اور یہ ساری چیز تقوی میں آتی ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، ہر اس کام سے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو سکتی ہے اس سے بچاؤ. ہر اس کام سے بچاؤ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناگوار ہو، جی اس کام سے آپ بچاؤ. اب آپ اگر روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچو اور آپ کی پورا مہینہ یہ پریکٹس رہے، آپ یہ اس طرح کرتے رہیں، آپ کی عادت بن جائے گی، اور روزے کی وجہ سے آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے. جی بالکل. روزے کی وجہ سے اگر آپ کما حقو روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ روزے کی بدولت، روزے کی وجہ سے آپ کے اندر تقوی آ گیا، اور آپ کی جب پورا مہینہ یہ والا کام کیا تو آپ کی ایک عادت بن گئی، آپ کی طبیعت میں یہ چیز آ گئی. تو جب طبیعت میں یہ چیز آ گئی تو آپ کی تو باقی زندگی تو سنور گئی. بالکل. وہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک بزرگ کا قول ہے کہ آپ اگر رمضان مبارک اچھے سے گزارتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو تحفے میں عید دیتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک. بالکل. اگر پورا سال اسی طرح گزارو جس طرح آپ نے رمضان مبارک گزارا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، بالکل. نمازوں کی طرف ہم رغبت ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ہاں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیکی کام کی طرف ہماری رغبت ہو جاتی ہے. زیادہ ہو جاتی ہے. اگر یہی عادت ہماری سارا سال رہے تو کل قیامت کے دن ہماری عید ہوگی. سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے جی. جس طرح ایک مہینہ، یہ ایک مہینہ تو ریفریشر کورس ہے. جی ہاں. آگے پوری زندگی ایسے گزارنی ہے. ہاں، اللہ یہ تقاضا یہ ہے جی. یہ تقوی اختیار کریں ہم بہت اس رمضان المبارک میں، ہر اس چیز سے بچیں جو غلط ہے. ہم جانتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب رمضان کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی سہولت ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھے ہوئے ہم بچ جاتے ہیں. بالکل. اور روزے کی اتنی زیادہ فضیلت بھی اسی لیے ہے کہ روزہ باقی عبادات کے بنسبت اس میں ریاکاری کا تاثر کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کو روزہ ہے یا اب آپ کو نہیں معلوم ہو سکے گا کہ میں اس وقت روزے میں ہوں یا روزے میں نہیں ہوں. جی بالکل. بالکل ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی. لیکن جو باقی عبادات ہیں اس میں تو ہم کچھ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں دکھاوا اور ریاکاری کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے. روزے میں نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم روزہ رکھے ہوتے ہیں اور خالی کمرے میں بھی ہوں، پتہ ہے کہ ہمیں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، ہم پھر بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. بالکل بالکل. یہی روزے کی فضیلت ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ہم ناظرین سے مخاطب ہیں، ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ان کو رمضان المبارک کے حوالے سے اگر آپ کوئی اپنا پیغام دیں کہ اس رمضان کو وہ کیسے گزاریں، اس میں کیسے معمولات ہونے چاہیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان المبارک میں کیا معمولات ہوتے تھے، تو اپنا پیغام ناظرین کو بتائیں. رمضان المبارک کے مہینے کو آپ ایک غنیمت سمجھیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک انعام آیا ہے، اور اگر اس سے ہم نے استفادہ یعنی اس سے کما حقوق فائدہ حاصل نہیں کیا تو ہم بہت بڑے خسارے میں ہوں گے. تو اپنے کاموں کی ترتیب بنائیں. کچھ کام جو غیر ضروری ہیں ان کو ترک کر دیں، ایک مہینے کے لیے ان کو ترک کر دیں. جو ضروری کام ہے ہمارے جو معاشرتی زندگی کے حوالے سے ان کو اپنائیں، باقی کاموں کو ترک کریں اور ان کی جگہ پر آپ عبادات کا اہتمام کریں.
آپ نیکیوں کا اہتمام کریں. یہ موقع ہے ہمارے پاس اور یہ آتا ہی اسی لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اصلوں ترتیب دیتے تھے اپنے شب و روز کی. وہ اپنے رمضان المبارک کے شب و روز کی ترتیب دیتے تھے اور بہت سارے کاموں کو ترک کر دیتے تھے جو آپ سمجھتے تھے یہ اب نہیں کرنے, اب رمضان کو ترجیح دینی ہے, اب رمضان کو ترجیح دینی ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم اثر نو ترتیب دیں اپنے شب و روز کی اور غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر اس کی جگہ ہم اپنی عبادات کا اضافہ کریں. مطلب پہلے اب اگر ہم فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اب سنت اور نوافل کا اضافہ کریں. پہلے اگر ہم تلاوت نہیں کر پاتے قرآن پاک کی تو ان دنوں میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں. پہلے اگر ہم صدقہ خیرات کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے, اب اس کا اہتمام کریں. یہی میرا میسیج ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اس پر عمل کرنے میں. محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ, انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان, آپ کی تشریف آوری کا بیحد ممنون ہوں اور آپ نے اس موضوع پر بہت عمدہ گفتگو فرمائی. تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو آئندہ بھی آپ کو ہم تکلیف دیں گے تو آپ تشریف لائیے گا. ناظرین کرام, روزے کی اہمیت اور فضیلت اور روزے کے فضائل, اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب. ناظرین, بات وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ پتہ ہمیں ہے, بڑی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ وہ جو تمہارے دل میں کھٹکے, یعنی جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے, یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس مبارک اور بابرکت مہینے کے جو فیوز و برکات ہیں انہیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.